start the stream, पता नहीं जाएगा। वो start recording और start stream। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मौजूद नाज़रीन कराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ हाफिज़ अब्दुल्लाह शेख। अल्हम्दुलिल्लाह माह मुबारक अपनी मुबारक साअतों को समेटते हुए बड़ी तेजी के साथ अपने आखिरी अशरे के अंदर दाखिल होने वाला है। माह मुबारक पूरा का पूरा बाफजीलत और एक मोमिन के लिए, एक ईमान वाले के लिए बड़ा ही खास तोहफा है। लेकिन माह मुबारक का, माह रमजान का जो आखिरी अशरा है, वो पूरे माह की बनिस्बत ज्यादा इस बात का लायक है कि उसके अंदर बंदा इबादतें करे, बंदा उसके अंदर रियाजतें करे, क्योंकि इस आखिरी अशरे के अंदर वो एक खास और एक अहम रात आती है जिसके मुतालिक कुरान हकीम ने वाज़ेह तौर पर फरमाया कि वो ऐसी रात है खैरुम मिन अल्फी शहर, कि उसके अंदर की जाने वाली इबादत 1000 महीनों की इबादत से बेहतर है। अम्मा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बयान फरमाती हैं कि नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी अशरे के अंदर अपनी कमर को कस लिया करते थे और अल्लाह रब्बुल आलमीन के अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुजूर कसरत के साथ इबादत सरअंजाम दिया करते थे। तो नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत और सीरत पर अमल करते हुए इस आखिरी अशरे के अंदर हमारी जिम्मेदारी है कि हम बड़े ही जोर शोर से इबादत को बजा लाएं और इस माह मुबारक के, पूरे माह मुबारक के किसी लम्हे को तो जाया करना बड़ी ही बेवकूफी और ऐसे शख्स की अलामत है जिसके अंदर फहम की खासी कमी पाई जाए। तो इस पूरे महीने के किसी भी लम्हे को तो जाया नहीं किया जा सकता। तो जहां ये महीना कीमती है, वहां ये जो आखिरी अशरा शुरू होने वाला है, इस आखिरी अशरे के अंदर भी हमने कुल्ली तौर पर ये कोशिश करनी है कि हमारा कोई लम्हा, कोई लहजा, कोई सेकंड, कोई माइक्रो सेकंड जाया ना जाए। और शबो रोज अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत के अंदर, जिक्र इलाही के अंदर, अल्लाह रब्बुल आलमीन की खुशनुदी के अंदर, मासियत के तरक के अंदर हमारे सर्फ होने चाहिए। और मैं ये बात बारहा कहता हूं कि ये बातें महज जबानी ना हो, कि हम ये बातें महज जबानी कर दें, महज ये बातें हम ऐसे ही कर दें, लेकिन जब प्रैक्टिकल की बात आए तो हम प्रैक्टिकल के अंदर बिल्कुल सिफर हो जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जहां हम ये बातें कर रहे हैं, जहां हम ये बातें सुन रहे हैं, तो वहां हमारे ऊपर जिम्मेदारी आयद हो जाती है कि हम उसके ऊपर अमल करें। आखिरी अशरे के अंदर जो अहम फजीलतें इंसान बारगाह इलाही के अंदर समेट सकता है। अच्छा, अगर आप अहबाब में से किसी का कोई सवाल है तो वो भी कमेंट सेक्शन के अंदर सवाल कर सकता है। इंशाल्लाह सवाल का जवाब आप अहबाब को दौरान सेशन ही दे दिया जाएगा। बाहर क्या, इस माह मुबारक के आखिरी अशरे के अंदर जो की जाने वाली रियाजतें हैं, इबादतें हैं, उसके अंदर जो पहला काम वो एतकाफ है। अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस माह मुबारक के आखिरी अशरे के अंदर एतकाफ किया करते थे। और जिस साल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दारे फानी से कूच कर गए हैं, तो उस आपके विसाल, आपकी वफात से कबल वाला जो रमजान है, उसके अंदर आपने 20 रोजा एतकाफ किया है। तो लिहाजा एतकाफ इस माह मुबारक की एक अजीम इबादत है। अच्छा, यहाँ पर एक बात मैं बताता चलूं कि रमजान में एतकाफ के हवाले से बहुत सारी रिवायतें हमारे यहाँ पर मशहूर हैं, लेकिन उनमें से उसकी फजीलत के हवाले से
ویسے سنت ہے اور سنت کے حوالے سے بے شمار صحیح ہیں کہ روایت موجود ہے، لیکن اعتکاف کی خاص فضیلت کے متعلق ہمارے یہاں پر کچھ روایتیں بیان کی جاتی ہیں اور ان کو بڑے دھڑلے کے ساتھ بیان کیا جا رہا ہوتا ہے، ان کو تحریر کے اندر لایا جا رہا ہوتا ہے. تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ خاص اعتکاف کی فضیلت کے اندر کوئی روایت صحیح سند سے ثابت نہیں ہے. باقی اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور انسان کو تنہائی کے اندر اللہ رب العالمین کا ذکر کرنے کا اور اپنے حال کے اوپر ہونے کا بڑا ہی پیارا موقع میسر آ جاتا ہے. آپ یہ بات یاد رکھیں، جو نوجوان طبقہ ہوتا ہے وہ عموماً بھیڑ بھاڑ کو پسند کرتا ہے. جب تک انسان کی زندگی کے اندر سنجیدگی نہیں آتی ہے وہ بھیڑ بھاڑ کو ذرا پسند کرتا ہے، لیکن جب مزاج کے اندر سنجیدگی آ جاتی ہے تو انسان تنہائی اس کو پسند ہو جاتی ہے. وہ تنہائی میں بیٹھ کر اپنے آپ کا جائزہ لیتا ہے، اپنا محاسبہ کرتا ہے اور جو ماضی کے اندر اس نے غلطیاں کی، جو ماضی کے اندر اس نے کوتاہیاں کی، وہ پوری ریل ایک چل رہی ہوتی ہے اور جو بندہ اپنا محاسبہ کر رہا ہوتا ہے، باتیں یاد کرتا رہتا ہے، اللہ کے حضور آنکھیں بہاتا رہتا ہے اور استغفار کرتا رہتا ہے. تو تنہائی کے اندر تلذذ کا حصول یہ حقیقی معنی میں ہوتا ہے. اور یہ چیز میں سمجھتا ہوں کہ جس بندے کے اندر سنجیدگی ذرا بیدار ہوگی وہ اس چیز کو بہتر سمجھ سکتا ہے. لیکن جو نوجوان طبقہ ہوتا ہے وہ تھوڑا سا ہلے گلے کو پسند کرتا ہے یا ایک مجموعے کو، ایک گیدرنگ کو پسند کرتا ہے. تو وہ یہ کوشش کرتا ہے کہ جب میں اعتکاف کے اندر بھی بیٹھوں تو میں وہاں پر بھی ذرا سحری افطاری ایک گیدرنگ کے ساتھ کر لوں، وہاں پر بھی ایک اچھے گپ شپ لگ جائے، ایک اچھا وہاں پر ایک گروپ بن جائے. تو جب اعتکاف کے اندر آپ بیٹھے ہیں تو اعتکاف کا مقصد آپ سمجھ لیجئے یہ تنہا اور ایک انفرادی عبادت ہے کہ آپ نے تنہا ہو کر، یکسو ہو کر اللہ رب العالمین کی ذات کو آپ نے یاد کرنا ہے. اگر اس تنہائی کے مقصد کو آپ فوت کر دیں گے، اس تنہائی کے مقصد کو آپ ضائع کر دیں گے اور آپ اس 10 دنوں کے اندر محض دوستی یاری اور اعتکاف سے باہر نکل کے زیادہ وقت گزاریں گے تو اعتکاف کا مقصد فوت ہو جائے گا. تو اعتکاف کے اندر جب آپ بیٹھ رہے ہیں تو بیٹھیں اور یکسوئی کے ساتھ، سنجیدگی کے ساتھ. سنتیں بھی آپ پڑھ رہے ہیں، فرائض کے بعد سنتیں اپنے اعتکاف میں آ کر پڑھیں، نوافل کا اہتمام کر رہے ہیں تو باجماعت نماز کے علاوہ جو دیگر نوافل ہیں وہ آپ اپنے حجرے میں آ کر ادا کریں. ایک اور بات جو کہ میں یہاں نوجوانوں کو خصوصاً کہنا چاہتا ہوں، یہ عموماً ہمارے یہاں پر جب اعتکاف میں بیٹھتے ہیں تو وہ سوچتے ہیں کہ یار اعتکاف میں بیٹھے ہیں تو سارا کا سارا اسلامی شریعت کا مطالعہ ابھی ہی کر لیا جائے. تو وہ سیرت پر بھی کتاب منگوا لیتے ہیں، مناظروں کے اوپر بھی کتابیں منگوا لیتے ہیں، فلاں موضوع پر بھی، فلاں موضوع پر بھی. وہ ایک اچھا خاصا ڈھیر اپنے پاس رکھ لیتے ہیں اور پتا ہے کہ جس کی پڑھنے کی عادت نہ ہو تو وہ ان 10 دنوں کے اندر بھی کوئی خاصا تیر نہیں مار سکتا. تو یہ بات سمجھ لیں کہ ہم نے اس 10 دنوں کے اندر جو اپنا تعلق قائم کرنا ہے وہ قرآن کے ساتھ قائم کرنا ہے. فقہ کا مطالعہ ہے، اصولیات کا مطالعہ ہے، دیگر علوم کا مطالعہ ہے. آپ 10 دنوں کے لیے ذرا ان کو موقوف کر دیں اور اس وقت آپ پورا کا پورا زور قرآن مجید کی تلاوت، قرآن مجید کا ترجمہ، قرآن مجید کی تفسیر، قرآن مجید کے ساتھ اپنے تعلق کو بالکل قائم کر لیجیے. اور ان 10 دنوں کے اندر آپ اعتکاف میں بیٹھے ہیں تو غیر ضروری مطالعے کے بجائے آپ سود مند مطالعہ کریں اور قرآن مجید کے ساتھ اپنے قلوب اذہان کو منور کریں. اچھا جی، انشاءاللہ اس پر بات کرتے ہیں فطرے کے حوالے سے اور خواتین کے اعتکاف کے حوالے سے انشاءاللہ. اچھا جی، ویسے زکوٰۃ والا ہمارا آج کا عنوان نہیں ہے لیکن باہر کیف میں جواب انشاءاللہ دے دوں گا. کوشش یہ کریں جو سامعین ہیں جو ریلیٹ کرتا ہے ہمارے ٹاپک سے، جو آخری عشرے ریلیٹ کرتا ہے اس والے سوال کریں. انشاءاللہ جو دیگر سوال ہے اس سے اجتناب کریں. باقی انشاءاللہ میں سونے کی زکوٰۃ والے سوال کا جواب انشاءاللہ دے دوں گا. تو بار کیا ہماری بات یہاں چل رہی تھی کہ وہ غیر ضروری مطالعے کے اندر پڑ جاتے ہیں، اس سے اجتناب کریں اور یکسوئی کے ساتھ اعتکاف میں بیٹھے ہیں تو قرآن مجید کی تلاوت کریں. اسی طرح جو بندہ اعتکاف میں نہیں بیٹھا ہے اپنی ضروریات اور اپنی مصروفیات کی وجہ سے تو اس کے اوپر بھی یہ بات لازم ہے کہ ان 10 دنوں کے اندر اپنی دیگر تمام مطالعہ جات کو ایک طرف کر کے مکمل یکسوئی کے ساتھ قرآن کے ساتھ تعلق قائم کر لے.
قرآن کے ساتھ تعلق قائم کرے اور قرآن کو کثرت کے ساتھ جتنا زیادہ ہو سکے بندہ قرآن مجید کی تلاوت کرے۔ اسی طرح اس آخری عشرے کے اندر اعتکاف کے حوالے سے جہاں بات آئی کہ اعتکاف جو ہے وہ مسجد کے اندر ہی ہوگا، قرآن کہتا ہے وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، اعتکاف کا جو مقام ہے، جو جگہ ہے، وہ مسجد ہی ہے۔ تو لہذا مرد ہوں یا خواتین ہوں، اعتکاف مسجد کے اندر ہی کیا جائے گا۔ ہم اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور اقدس کا جب مطالعہ کرتے ہیں تو اللہ کے رسول کے ازواج ہیں، صحابیات ہیں، وہ بھی اعتکاف کرنے مسجد کے اندر ہی آ رہی ہیں۔ تو اعتکاف مسجد کے اندر ہی کیا جائے گا۔ اگر بالفرض مسجد کے اندر سہولت نہیں ہے یا مسجد کے اندر کوئی مناسب جگہ نہیں ہے تو پھر خاتون اعتکاف نہ کرے۔ اور ابھی جو ایک مسئلہ چل رہا ہے، حکومت کی طرف سے یہ اعلان کیے جا رہے ہیں، کوئی حتمی ابھی تک کوئی بات واضح طور پر نہیں آئی ہے، لیکن اس طرح کے بیانات سامنے آ رہے ہیں کہ اعتکاف کے اوپر غالباً موجودہ صورتحال وبا کو دیکھتے ہوئے، کووڈ کو دیکھتے ہوئے شاید اعتکاف کے اوپر پابندی لگائی جائے۔ تو اگر اعتکاف کے اوپر پابندی لگائی جاتی ہے، اعتکاف مسجد میں نہیں کیا جاتا، تو حکومت کی طرف سے بیان یہ دیا جا رہا ہے کہ مرد حضرات بھی گھر کے اندر اعتکاف کریں۔ تو بات یہ ہے کہ مرد ہو یا زن ہو، اس نے اعتکاف مسجد کے اندر ہی کرنا ہے۔ اگر وہاں پر کوئی مسئلہ ہے یا وہاں پر حکومت کی طرف سے کوئی پابندی ہو جاتی ہے تو مرد ہو یا زن ہو وہ اعتکاف نہیں کریں گے۔ اعتکاف ہوگا تو مسجد میں، اس کے علاوہ کسی اور جگہ اعتکاف نہیں کیا جا سکتا۔ اسی طرح اس ماہ مبارک کے اندر ایک اہم فضیلت وہ لیلۃ القدر کی رات، یہ بڑی عظیم رات ہے۔ جس طرح میں نے شروع میں کہا کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ 1000 مہینوں کو اگر ہم سالوں میں اگر کیلکولیٹ کریں نا، 1000 مہینے کو سالوں میں کیلکولیٹ کریں تو 80 سال سے زائد کا وقت بنتا ہے، 80 سال سے زائد کی مدت بنتی ہے۔ تو 80 سال کی عمر تو ہمارے یہاں خال خال لوگ پاتے ہیں، ہمارے یہاں تو 60 سال 65 سال بہت ہی کم عمر ہی پاتے ہیں، اس کے بعد وہ زار فانی سے کوچ کر جاتے ہیں۔ بہت کم ہی لوگ ہیں جو کہ 80 یا پھر جا کر 100 کا سینکڑا پورا کرتے ہیں۔ تو اب آپ یہ دیکھیں کہ ایک رات عبادت کرنا، ایک رات اللہ کے حضور اپنے آپ کو تھکانا، ایک رات اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو جانا، ایک رات اللہ کے حضور قیام میں کھڑے رہنا، آپ دیکھ لیں آپ کو اجر کتنا ملٹیپل ہو کے مل رہا ہے۔ آپ کا وہ ایک رات کا ثواب آپ کو مل رہا ہے 80 سال کے ثواب کے مقدار کے برابر۔ 80 سال سے بھی زائد ہے، 82 یا 83 سال بنتے ہیں۔ تو اتنا اجر مل رہا ہے ایک رات کے قیام، ایک رات کی عبادت کے اندر۔ تو پھر کیا خیال ہے جو اہل ایمان ہے، وہ تو کسی لمحے کو ضائع ہی نہیں کرتے ہیں، وہ تو اللہ کی خوشنودی کے حصول کے لیے کسی بھی مائکرو سیکنڈ کو بھی ضائع نہیں کرتے ہیں۔ تو پھر کیا خیال ہے کہ یہ جو عظیم رات آ رہی ہے، کیا اس کو ہاتھ سے جانے دیا جائے یا اس کو پوری کوشش، پوری دگودو کے ساتھ اس کو حاصل کیا جائے؟ اچھا، اب یہ رات ہے کب؟ ہمارے یہاں پر ایک خیال ہے کہ یہ صرف 27 رات کو ہوتی ہے، اور 27 رات کو مسجد کے اوپر چراغا ہوتا ہے، اور کچھ خاص عبادتیں لوگوں نے اس رات کے حوالے سے گھڑ لی ہیں اور اس کے اوپر وہ عمل پیرا ہوتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ 27 رات کی تخصیص ہم دیکھتے ہیں کہ کسی بھی مقام پر واضح طور پر 27ویں رات کی تخصیص کسی صحیح حدیث کے اندر ہمیں نہیں ملتی ہے۔ البتہ بعض اقوالات ہمیں ملتے ہیں سلف سے کہ جنہوں نے ایک رائے اپنی پیش کی کہ 27 بہتر ہو سکتی ہے، تو اس حوالے سے 21 کی بھی رائے موجود ہے، 23 کی بھی رائے موجود ہے، مختلف راتوں کے حوالے سے رائے موجود ہے۔ اور جو ہمارے پاس ایک اجتماعی فہم سلف کا پہنچتا ہے وہ یہی ہے کہ یہ رات تبدیل ہوتی رہتی ہے، یہ رات تبدیل ہوتی رہتی ہے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیم ہے وہ یہی ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ مجھے لیلۃ القدر کی رات بتا دی گئی تھی، تو جب میں تمہیں بتانے کے لیے آ رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ دو مسلمان آپس میں کسی امر پر متنازع ہیں، تنازع ان کے درمیان ہے۔ تو جب میں نے ان کے درمیان صلح کروانے لگا تو یہ چیز میرے ذہن سے اللہ رب العالمین نے بھلا دی، تو لہذا یہ چیز جب میرے ذہن سے بھلا دی ہے تو اب تم اس رات کو رمضان مبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں کے اندر، اوڈ نائٹس کے اندر تم نے اس کو تلاش کرنا ہے۔ 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں اور 29ویں، ان 5 راتوں کے اندر ہم نے اس رات کو تلاش کرنا ہے۔ اور
اس رات، اب اس کے اندر رات، جس طرح میں نے بات کی، رات تبدیل ہوتی رہتی ہے. کبھی اگر آج آپ کو محسوس ہوتا ہے، ہو سکتا ہے اس سال 21ویں ہو، تو اگلے سال ممکن ہے کہ وہ 23ویں ہو. تو یہ رات تبدیل ہوتی رہتی ہے. تو یہ 5 راتیں انسان جاگے، خوب عبادتیں کرے. رمضان ویسے ہی ہم جاگتے ہیں، بہت ہی قلیل لوگ ہیں جو رمضان مبارک کی راتوں کو سوتے ہیں. عموماً یہی ہوتا ہے کہ تراویح کے بعد دروس وغیرہ اور اچھا خاصا وقت کھانے پینے کے اندر وقت ہی کافی قلیل رہ جاتا ہے. تو رات کو عموماً کم ہی احباب ہیں جو کہ نیند بھی کرتے ہیں، رات کو سوتے ہیں. تو رات کا وقت تو ویسے ہی جاگنے میں گزر جاتا ہے. تو بجائے سے کہ ہم کرکٹ کے اندر وہ دیگر فضولیات کے اندر اپنے آپ کو صرف کریں، ہم کیا کریں کہ ہم نے ان راتوں کے اندر قیام کرنا ہے، اللہ کے حضور کھڑے ہو جائیں. قرآن مجید کے حافظ ہیں، قرآن مجید کی تلاوت بزور حفظ شروع کر دیں. اگر قرآن مجید کے حافظ نہیں ہیں تو پھر آپ قرآن مجید کا مصحف اٹھا لیں، قرآن مجید اٹھا لیں اور اس کو اٹھا کر آپ طویل سے طویل قیام کرنے کی کوشش کریں جتنی اللہ رب العالمین نے آپ کو استطاعت، آپ کو طاقت دی ہے. سورہ فاتحہ پڑھیں، قرآن اٹھا لیں، جتنی آپ تلاوت کر سکتے ہیں آپ کریں، رکوع کریں، پھر کھڑے ہو جائیں، پھر جتنا پڑھ سکتے ہیں پڑھیں، قرآن دیکھ کے پڑھیں، جتنا اللہ نے آپ کو وسعت، آپ کو طاقت دی ہے. وقت کو ضائع کیے بغیر اس ماہ مبارک کے اندر اور خصوصاً ان راتوں کے اندر ہم نے اللہ رب العالمین کے حضور قیام کرنا ہے اور کثرت سے قرآن مجید کی تلاوت کرنی ہے. تو کوئی بھی عبادت، کوئی بھی ریاضت ان راتوں کے اندر ہم کریں گے تو اس کا کتنا ثواب مل رہا ہے جی؟ 80 سال سے زائد کا ثواب مل رہا ہے. تو یہ بڑا ہی پیارا سودا ہے اور بڑی ہی منفعت بخش، منافع بخش تجارت ہے. ایک مومن شخص کے لیے بہت ہی اچھا موقع ہے. اس کے اندر انسان عبادتیں کرے اور رو رو کر اللہ کے حضور گڑ گڑائے، معافی مانگے. اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، اس دعا کا ورد کرے. اچھا، وہ روایت سند کے اعتبار سے درست نہیں ہے جس کے اندر خاص لیلۃ القدر کا ذکر ہے کہ یہ دعا لیلۃ القدر کی رات ہے. وہ روایت البتہ سند کے اعتبار سے درست نہیں ہے، لیکن یہ دعا اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، یہ دعا دیگر صحیح روایات سے ہمیں ملتی ہے بغیر تخصیص کے. عام طور پر اس کو پڑھا جا سکتا ہے، تو بڑی اچھی دعا ہے. تو پورے عشرے کے اندر، پورے مہینے کے اندر اور ان راتوں کے اندر اس دعا کو کثرت کے ساتھ پڑھیں کہ اللہ ہم گناہ گار ہیں، اللہ ہم سیاہ کار ہیں، اللہ بڑی معصیتیں ہو گئی ہیں، اللہ بڑا ظلم اپنی جانوں پہ کر لیا ہے، اللہ معاف فرما دے، تو ہی سہارا ہے، اللہ تو ہی بخشنے والا ہے. اللہ کے حضور گڑ گڑائیں، روئیں. اللہ کی ذات معاف کرنے والی ہے، اللہ کی ذات اپنے بندوں کو بخش کرنے والی ہے. آپ روئیں، ذرا اپنے قلب کو، اپنے دل کے اندر اللہ رب العالمین کے حضور سچے دل سے توبہ آپ کر کے دیکھیں. آپ کو انشاءاللہ ذہنی سکون، قلبی سکون آپ کو اللہ رب العالمین کی ذات کی طرف سے میسر آئے گا. اچھا جی، 2 سوالات مزید ہمارے پاس ہیں جن کے میں جواب یہاں دے دوں. اور کسی ساتھی کا کوئی سوال ہے خصوصاً اس گفتگو کے حوالے سے تو وہ کر سکتا ہے. اچھا جی، ایک تو یہ سوال آیا کہ یہ ہمارے یہاں پر مختلف قسم کی تعداد بتائی جاتی ہے فطرے کی. دیکھیں جی، فطرے کے متعلق انشاءاللہ تفصیلی گفتگو انشاءاللہ ہوگی بھی آگے. آج کی ہمارا گفتگو موضوع نہیں ہے، لیکن باہر کے مختصر میں آپ کے سامنے بیان کر دوں. اللہ کے نبی کے جسم کی تعلیم یہ ہے کہ جو اشیاء خردونوش ہیں، جو انسان کھاتا ہے، جن اشیاء کو، جس کو بطور غذا استعمال کرتا ہے، اس کا 1 سا، اب سا کا وزن تقریباً 2.5 کلو بنتا ہے. تو یہ 2.5 کلو وزن ہر فرد کی طرف سے اس نے بطور فطرہ ہر فرد کی طرف سے 2.5 کلو وزن اللہ رب العالمین کی راہ کے اندر اس نے دینا ہے. تو اب 2.5 کلو آپ کھجور، اگر اللہ رب العالمین آپ کو وسعت دی ہے تو آپ کھجور کا ریٹ لگوا لیں. اللہ نے آپ کو وسعت دی ہے تو آپ کشمش کا لگوا سکتے ہیں، چاول کا لگوا لیں، جو کا لگوا لیں، آٹے کا لگوا لیں. چونکہ ہمارے عموماً آٹا ہی استعمال ہوتا ہے، تو اس آٹے کا 2.5 کلو کا جو وزن بنتا ہے اور اس کی جو قیمت ہے، تو اس قیمت کو لگا کر ہر فرد کی طرف سے فطرہ دیا جاتا ہے. تو چونکہ ہمارے یہاں پر بعض علاقوں میں کچھ آٹے کی قیمت میں 10-20 روپے کا فرق ہوتا ہے، کہیں چکی کا ریٹ لگا رہا ہوتا ہے، کوئی ریٹیل کا ریٹ لگا رہا ہوتا ہے، تو آپ خود ہی اپنے حساب سے ریٹ دیکھ لیں. 2.5 کلو کا جو ریٹ بن رہا ہے اس حساب سے فی فرد آپ نے اللہ کے حضور اس رقم کو نکالنا ہے. اس کا مقصد کیا ہے
مقصد یہی فطرے کا پہلی چیز جو رمضان میں غلطیاں ہوئی ہیں، کوتاہیاں ہوئی ہیں، انسان خطا کا پتلا ہے، غلطیاں کرتا رہتا ہے، تو جو غلطیاں ہوئی ہیں وہ اس کی معافی تلافی ہو جاتی ہے۔ دوسری چیز اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ عید کی خوشیوں میں شامل نہیں ہو سکتے، جن کے پاس کھانے پینے کی کمی ہے، دیگر حوائج کی کمی ہے، ان کی ضروریات پوری ہو جاتی ہیں۔ تو لہذا 2.5 کلو چاہے ہم کھجور کی قیمت لگا لیں، قیمت بھی دی جا سکتی ہے، جنس بھی دی جا سکتی ہے، قیمت بھی دی جا سکتی ہے، یہی قول بہتر ہے۔ اور آپ آٹے کا بھی لگا سکتے ہیں، آپ جو کا بھی لگا سکتے ہیں، جو چیز آپ زیادہ استعمال کرتے ہیں اس حساب سے آپ لگا سکتے ہیں۔ اچھا جی، سونے کا نصاب 7.5 تولہ ہے، اور اس کی زکوٰۃ کا طریقہ یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ سونے کی زکوٰۃ ابھی کیا چل رہی ہے، سونے کی زکوٰۃ، سونے کا ریٹ کیا چل رہا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ آگے مثال کے طور پہ 10 تولہ سونا ہے، یہ کم از کم 7.5 تولہ ہونا ضروری ہے، اور پھر اس سے اوپر جتنا ہے، آگے آپ مثال کے طور پہ 10 تولہ سونا موجود ہے، اور آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے پاس جو ریٹ آ رہا ہے وہ 1 تولے کا 1 لاکھ روپے آ رہا ہے، مثال دے رہا ہوں، تو 10 تولے کتنا ہو گیا، 10 لاکھ روپے ہو گیا۔ تو اب ان 10 لاکھ روپے کا آپ نے 2.5% آپ نے نکالنا ہے، جو 2.5% ہے تقریباً وہ 1 لاکھ کے اوپر بنتا ہے 2500 روپے، تو یہ تقریباً 25 ضرب 10 میں 2500 ضرب 10 25,000 بن جائیں گے غالباً۔ تو آپ نے جو رقم آ رہی ہے، وہ جو رقم ہے، آپ نے اس رقم کا تخمینہ لگا کر اس کا 2.5% جو رقم بن رہی ہے وہ آپ اللہ کی راہ میں دے دیں۔ ٹھیک ہے جی، بات واضح ہو گئی۔ اور کوئی سوال کسی بھائی کا ہے تو وہ کر سکتے ہیں، نہیں تو یہاں پر انشاءاللہ اپنی گفتگو کو ہم ختم کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اس ماہ مبارک کی مبارک ساعتوں سے اپنے دامن کو بھرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم اللہ رب العالمین کے حضور کثرت کے ساتھ عبادات سر انجام دے سکیں۔ اعتکاف میں بیٹھے ہیں تو اللہ کے حضور یکسوئی کے ساتھ عبادت کریں، اگر نہیں بیٹھے پھر بھی اس موقعوں کو، ان ساعتوں کو ضائع نہ ہونے دیں، قرآن کی تلاوت کریں اور قرآن کے ساتھ تعلق قائم کریں، قیام، استغفار اور دیگر جتنے بھی امور ہیں کثرت کے ساتھ ان کی پابندی کریں۔ اللہ ہم سب کی ہر ایک عبادت، ہر ایک جدوجہد، ہر ایک کوشش کو قبول فرما لے، اللہ ہم سب کا حامی مناسب ہو۔ ٹھیک ہے جی، کوئی سوال اگر ہے تو کر لیجیے، تو پھر یہاں پہ ختم کرتے ہیں۔ کوئی سوال نہیں ہے کسی بھائی کا؟ ٹھیک ہے جی، اللہ رب العالمین برکت عطا فرمائے، اور میں AMS کی ٹیم کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھ ناچیز کو گفتگو کا موقع دیا۔ اللہ رب العالمین آپ تمام لوگوں کی مساعی اور جہود کو قبول و منظور فرمائے۔ آپ اللہ رب العالمین آپ سے مزید دین کا کام لے، آپ بڑا ہی بہترین کام کر رہے ہیں، اسی منظم طریقے سے کام کرتے رہیں۔ اللہ رب العالمین آپ کو ترقیوں سے نوازے، اور آپ جو چراغ جلا رہے ہیں اللہ سے مزید چراغ آگے جلانے کی، اور اس چراغ سے چراغ اور اس روشنی کو مزید بڑھانے کے اللہ رب العالمین آپ کو توفیق بخشے۔ یہاں پر اختتام کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔